लाया गया है, तो क्या इसमें वो जस्टिस उनको मिल रहा है؟ नहीं, ये मैं डोमिसाइल को एक कहूँगा कि एक और थप्पड़ हमारे मुंह पे मारा गया। मतलब कि हमारी स्टेट के साथ एक किस्म का ना एक खेल खेला जा रहा है। हम तो इसको इस ढंग से लेके चलते हैं कि आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शेख ज़हूर अहमद जी से, जो कि जम्मू मुस्लिम फोरम के चेयरमैन हैं। जानेंगे इनसे, जिस तरह से आप जानते हैं कल ईद थी, किस तरह से जो लोगों ने ईद बनाई, क्या कहना है इनका। जी सर, आपका स्वागत है न्यूज़ शेयर इंडिया में। बहुत शुक्रिया जाका जी। सर, क्या कहेंगे, जो कल की ईद थी कैसी गई, क्या कहना चाहेंगे? ईद तो नॉर्मली ठीक ही रही, जिस तरह से हम घरों के अंदर ही रहे घरों के अंदर। लेकिन जो ईद का एक अपना एक जो लास्ट टाइम पे जैसे हम ईद मनाते हैं, या हमारे जो दोस्त भाई बंधु जो दूसरे हमारे कम्युनिटी से होते हैं, जो हम लोगों के पास ईद के लिए आते थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। मतलब कि वो हमें ईद का वो मज़ा नहीं आया जो ईद असल पे हम मनाते हैं। तो नॉर्मल ईद रही, ठीक था ऐसे। तो इस पे कुछ ज़्यादा नहीं है कि लेकिन क्योंकि ईद का एक सिलसिला हमारा चलता है। इससे पहले हमने जो, क्योंकि कोरोना वायरस है, एक ऐसी बीमारी चली हुई है, इसकी हालात को देखते हुए, क्योंकि हमने सैटरडे को ही जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब बातें की थी, तो हमने उसमें बड़ा क्लियरली एक मैसेज भी दिया था, अपनी कम्युनिटी के लिए भी दिया हुआ था। इमाम साहब से एक तरीक़ाकार नमाज का भी था, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि किसी मस्जिद में कोई नमाज़ें नहीं हुई। तो लोगों को इंडिविजुअली हमने ये कहा गया कि भाई नमाज़ें जो है अपने अपने घरों में पढ़ें। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि बाहर हम क्योंकि एक अंदर से एक फ़ीलिंग होती है कि आदमी सुबह सुबह उठता है, नहाता है, नमाज के लिए जाना है, तो एक अंदर जोश होता है कि भाई नमाज है या रमज़ान ख़त्म हो रहा है। तो वो इतना था नहीं कहीं, क्योंकि हमने कहीं जाना नहीं था, नमाज भी घरों में ही पढ़नी थी। तो लिहाजा जो सारी चीज़ें थी वो घर के अंदर ही करनी थी। लेकिन उसके बावजूद अच्छे तरीके से ईद मनाई गई, और ईद में ये दुआ की गई कि अल्लाह ताला से कि जिस जो वबा है इस वक्त फैली हुई, उसका अल्लाह ताला हम पर रहम करे। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक बहुत भयानक सा एक, क्योंकि जो अल्लाह ताला है वो हमसे नाराज़ है। तो हम ये कोशिश है कि हमारी दुआएं जो हमने रमज़ान में रखी, या हम लोगों ने रोज़े रखे, या जो बाकी भी दुआएं की, वो यही थी कि हमें इस बीमारी से बचाया जाए, और जम्मू के हालात जो हैं, वो जम्मू कश्मीर स्टेट के हालात बेहतर हों, ताकि हम फिर दोबारा जो नेक्स्ट ईद हो वो बड़े जोश व खरोश से मना सकें। ज़रूर साहब, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, काफ़ी 5-6 दिन से जो एक मीडिया में आ रही है खबर, एक जिस तरह से ऋतिक की हम बात कर रहे हैं, जो सतवारी में एक 14 साल का बच्चा पहले गुमशुदगी की उसकी रिपोर्ट करवाई जाती है, तो काफ़ी ढीला रवैया जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनाया जाता है। और कल जब डॉग स्क्वाड आता है तो उनकी मदद से जो है उस बच्चे की जो है डेड बॉडी बरामद की जाती है, और उसके घर से कम दूरी पे, मतलब इतना कोई दूर भी नहीं था कि पुलिस को ढूंढने में कोई दिक्कत आती। अगर पुलिस जो है उसमें अच्छे से कार्रवाई करती, तो उल्टा जो है परिवार वालों पे ये मतलब कहा गया उनसे कि आपने उसको इतना महंगा मोबाइल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसके बरकस अगर वो काम करते, हो सकता था कि उसी टाइम अगर एक्शन लेती पुलिस, तो हो सकता था वो जो ऋतिक है 14 साल का बच्चा, वो हो सकता था ज़िंदा मिल पाता परिवार वालों को। परिवार वाले भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ है। हम जब कि हम सारे लोग जिस वक्त हम ईद की खुशियाँ मना रहे थे, तो अचानक ही सोशल मीडिया पे तो कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पे एकदम एक वीडियो वायरल होना शुरू हो गया। वो आप लोगों के चैनल माध्यम से जो है हमें, तो हमने लास्ट जिस वक्त वो देखा, तो जो ईद की हम मना रहे थे वो एकदम हमारी फीकी पड़ गई कि एक बच्चा जो 14 साल का है उसको कैसे वो घर से लिया जा सकता है। फिर वो तो खैर पुलिस को पता होगा कि उसमें कैसे क्या सरकमस्टांसिस से कैसे उसको लिया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बेसिकली इस वक्त हम पुलिस को भी जो है वो नहीं कह ज़्यादा उन पे दबाव नहीं डाल सके, कि हालात ऐसे बने हुए हैं। क्योंकि हम एक तरफ से उनको वॉरियर कह रहे हैं कोविड, क्योंकि वो 24-24 घंटे के ड्यूटीज़ पे हैं, खड़े हैं, सड़कों के ऊपर खड़े हैं, उनकी भी एक अपनी मजबूरी है। लेकिन क्योंकि जान गई है एक, ये बहुत एक फैमिली का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अगर उस वक़्त पुलिस बड़ा तेज़ी से अगर कोई काम करती, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जो सर्कमस्टांसिस बता रहे हैं, जो हमें मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि वो लड़के के पास कहीं कोई बहुत ज़्यादा कीमती मोबाइल था, तो वो उसकी वजह से। देखिए, आज का जो माशरा है ना, माशरे में हम लोग माँ पेरेंट्स जो हैं वो मजबूर हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांडें हैं।
بالکل سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے مادھیم سے بھی کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آن لائن کلاسیں لگائی ہیں. وہاں تو وہ یہ چھوٹے موٹے موبائل تو کام ہی نہیں کر رہے. جی جب وہاں پہ چھوٹے کام نہیں کر رہے تو گھر والے مجبور ہو گئے ہیں کہ 20 اور 18 20 25 ہزار کا موبائل لے کے بچوں کو دینے کے لیے مجبور ہے. تو لہٰذا وہ بچے کو ان کی شاید مجبوری ہوگی, بچہ پڑھ رہا ہوگا, اس کو آن لائن کلاس میں وہ پڑھ رہا ہوگا, تو وہ ماں باپ کی مجبوری ہوگی کہ اس کو موبائل لے لیا. لیکن جو دوسرے بچے تھے یا جو اس کو لے کے یا تو آبویسلی ایک مہنگی چیز تھی بچے کے پاس, تو وہ ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے کو وہ ہے. تو ماں باپ کو اب پتہ نہیں ہوگا کہ بچہ تو کھیلنے نکلتے ہیں, ہمارے بچے بھی نکلتے ہیں. تو جنہوں نے یہ گھنونی سازش کی ہے ان کے لیے تو میرے پاس ورڈ نہیں ہے. میں تو اسلام کے حساب سے بتا سکتا ہوں, ہمارے میں تو وہ سیدھا سا ہے, خون کا بدلہ خون ہے. تو اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس نہیں ہونی چاہیے جی جن لوگوں نے کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک دوسری بات جو وہاں سے بڑی نکل کے آ رہی ہے, میں آپ کو ایک یہ نہیں کہ یہ کوئی باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سارا کیا ہے. ابھی یہ شروعات ہوئی ہے جموں میں, اس سے پہلے بڑی واقعات آپ دیکھیے چوریوں کے واقعات ہو رہے ہیں, کتنی چوریاں جموں میں ہو رہی ہیں, اور اس میں جموں کا تو کہیں نام نہیں آ رہا. آج موسٹلی جموں جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے موسٹلی باہر کے لوگوں نے. دیکھیے سبزی ان کی ہے, ریڑیاں ان کی ہیں, یہاں تک کہ جو ہم کٹنگ ہیئر کٹنگ سلونس ان کے ہیں بالکل سر. باہر کے, مطلب کہ ساری چیزیں باہر کے والے لوگوں نے آلموسٹ جموں میں. اور جموں میں جو کرائم ریٹ ہے وہ اپنی ایک چرم پہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. یہ شروعات ہے, اور ہم اس کو جو اس چیز سے بھی جوڑتے ہیں کہ جو یہ ہمارا باہر والوں کو یہاں جو پرمٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی ابھی ڈوموسائلز میں ان کو بھی لائیں, اس کو بھی لائیں, اس کو بھی لائیں, اس کو بھی لائیں. تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی سوچ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ جیسے جیسے جموں والوں کو ابھی یہ شروعات ہے, تو کیا ہم کہیں یو پی کی ٹائپ کی ایریا کی طرف تو نہیں بڑھ رہے جہاں کوئی پرشاسن نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں, مطلب کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, کسی کو پوچھتا نہیں ہے, کسی کا کچھ. آپ ویڈیوز دیکھیے کتنے وائرل ہوتے ہیں باہر کے. بالکل. تو جموں میں کم سے کم بچا ہوا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ کم سے کم بھی لوگ جو باہر سے جموں میں آ رہے ہیں ان پہ کڑی سے کڑی نظر رکھی جائے تاکہ کسی اور کا بچے کا نقصان نہ ہو. یہ بہت ہی دکھ ہے. اور جو عید ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ سچ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا کھانا تھا وہ وہیں رہا, اس کے بعد نہ ہم کھانے کا مطلب کہ وہ اس کی ماں کو دیکھ کے تو ہمارے سے تو برداشت نہیں کر سکے. لیکن یہ بات ضرور کہیں گے کہ باہر کے لوگوں کے اوپر کڑی نظر رکھیے, یہ نہ ہو کہ کسی اور کے بچے کا بھی اس طرح نقصان ہو جائے. ضرور صاحب, اگر بات کریں گے ہم وہاں کے سرپنچ جو تھے ان کے دوارا یہ کہا گیا کہ ہم ایک ریزولوشن لائیں گے جس کے تحت جو ہے ان باہری راجیوں کے جو لوگ ہیں اپنا جتنا بھی پنچایت ہے وہاں پہ ان کو نہ تو کام کرنے دیں گے, نہ ہی ان کو رومز دیں گے, تو نہ ہی وہاں پہ مطلب باہری راجیہ کا کوئی بھی وہاں پہ رہنا نہیں چاہیے. تو کیا اس طرح کا مطلب بیان کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے وہ اس وقت جذباتی طور پہ ہو کے انہوں نے وہ بیان دیا ہے, کیونکہ آدمی کو جس وقت کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ جذبات میں آ جاتے ہیں, اور جذبات میں آ کے بڑی چیزیں کہی جا سکتی ہیں. لیکن اوریجنلی دیکھیے کانسٹیٹیوشنلی ہم بات کریں گے کہ ایوری سٹیزن ہیز دا ایکول رائٹس. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو جگہ نہیں دیں گے یا وہ نہیں دیں گے, لیکن نظر تو رکھ سکتے ہیں ہم ان پہ, کیونکہ اگر ہم ان پہ نظر نہیں رکھیں گے وہ اچھی بات ہے ان کا کہ یہ کہنا کہ ہم وہاں نہیں دیں گے, یہ کریں گے, لیکن وہ جن کو بھی دیں گے تو کم سے کم ان کا وہ پہچان تو ہوگی نا کہ کون یہاں رہتا ہے, کس ایریے میں کون رہتا ہے. اگر ہم یہ چیز اگر رکھیں تو یہ بڑی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزولوشن ہم پاس کریں گے کہ ہم باہر والے کو نہیں دیں گے, وہ اپنے پرٹیکولر ایریے کی بات کر سکتے ہیں کہ باہر, لیکن وہ ہم سب جموں کی بات تو نہیں اس میں چلے گی کہ جی باہر والا لوگ, پھر کل جموں کا اور محلہ کہے گا جی کہ ہمیں الاؤڈ نہیں کریں گے, پھر وہ اور کہے گا, تو وہ پھر لا جیسی وہ سچویشن ہو جائے گی. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ان کا واقعی جذبات میں آ کے یہ بات کہنا یہ اس بات سے جوڑتا ہے کہ اگر جیسے آپ دیکھ لیجیے پیچھے جس وقت ہم لوگ باہر والے یہاں نہیں تھے تو کتنا سکون پر سکون ہم لوگ لائف میں تھے. ہم لوگ 12 1 1 2 2 بجے ہماری بچیاں ہم لوگ عورتیں گھومتے تھے. آج ہم 10 9:30 نہیں ہوتے تو ہم بچے کو فون کرتے ہیں کہاں پہ ہو بھائی, گھر پہنچو, آپ کو نہیں نکلنا, کس کے ساتھ ہو, کہاں پہ ہو. یہ اویئرنیس ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ ماحول جو ہے وہ اب وہ نہیں رہا جو پہلے ہماری اسٹیٹ میں تھا. تو یہ بات جو ان کی انہوں نے کہی ہے یہ ان کو اپنے ایریے میں ہر آدمی ہے. دیکھیے جیسے یہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا, لاک ڈاؤن سارے شہر میں ایک ٹائمنگ تھا 9 to 5 PM, لیکن کیونکہ ہمارا جس ایریے میں رہتے ہیں یہاں سارے شہر کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں, کیونکہ مرکزی جامع مسجد کی وجہ سے بھی اور وہاں شاپنگ کے لیے ہم لوگوں نے خود ڈیسیزن کیا تھا
کہ جو دکان ہیں وہ 9 سے لے کے صرف 1 بجے تک کھلیں گی، اس کے بعد کمپلیٹ شٹ ڈاؤن رہے گا ہمارے ایریا میں. اور ہم جب لوگوں نے نہیں مانا ہم نے بائی فورس وہ اس کو کیا، اور باہر کے لوگوں کو ہم نے روکا بھی کہ یہ نہیں ہے کہ، اور پھر یہ بھی رکھا کہ بھائی کوئی ایسا انجان آدمی نہ آ جائے. وہ اس لیے ہم نے کیا ہوا تھا تاکہ کوئی وائرس جو ہے ہم لوگوں میں نہ گھسے. تو یہ بھی ہم، ایک تو یہ وائرس ہے، تو جو باہر سے کرمنل لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لیے وائرس ہے. اگر ایک کرمنل آئے گا وہ 10 کرمنل یہاں پیدا کر دے گا. لہٰذا وہ وائرس کو بھی ہمیں روکنا ہے، اور ان لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جائز ہے. ضرور سر، جس طرح سے یہ ڈومیسائل جو لایا گیا ہے، جو اس کے فیچرز لائے گئے ہیں، تو کیا یہ جسٹس ہے یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ؟ جس طرح سے ڈومیسائل جو تھا وہ ایک حق تھی، حق کے لیے لایا گیا تھا کہ جموں یا کشمیر کے لوگوں کو جو ہے ان کا حق مل سکے، ان کی جابس سیکیور رہ سکیں، ان کے جو زمینیں ہیں وہ سیکیور رہ سکیں. تو جس طرح کا یہ ڈومیسائل لایا گیا ہے تو کیا اس میں وہ جسٹس ان کو مل رہا ہے؟ نہیں، یہ میں ڈومیسائل کو ایک کہوں گا کہ ایک اور تھپڑ ہمارے منہ پہ مارا گیا. مطلب کہ ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ایک قسم کا نا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. ہم تو اس کو اس ڈھنگ سے لے کے چلتے ہیں کہ ایک طرح سے اس کو ہمارے جو جنریشنز ہیں نا ان کے ساتھ آگے ہی ہماری، دیکھیے ہمارے پاس ہے کیا جے اینڈ کے پاس. پہلی تو یہ دیکھیے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، جس سے کہ نہ ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں نہ ہمارے پاس کچھ ہے. تو ہمارے پاس آ جا کے ایک ملازمت ہے اور کچھ ٹورزم ہے. یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے علاوہ تیسری چیز ہی نہیں ہے. تو ہمارے بچے زیادہ سروائیول اس پہ ہیں، کچھ جو تھوڑے سے بچتے ہیں وہ ذمہ داری پہ ہیں. یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں. انڈسٹری ہمارے پاس جموں میں کوئی نہیں ہے، بڑا یود یہاں کوئی انویسٹ کر کے راضی نہیں ہے، اور یہاں پہ پوٹینشیل اتنا ہے نہیں. ہمارا جے اینڈ کے جو ہے وہ سارا ہلی ایریا ہے، یہاں کوئی اتنا ہے نہیں. تو لوگوں کے بچے پڑھتے اس لیے ہیں کہ بھائی ہمیں کل نوکری ملے گی. اب نوکری کہاں سے ملے گی؟ یہ آپ نے یہ نیا لا دیا جی، آپ وہ بھی کرے گا، وہ بھی اپلائی کر سکتا، وہ بھی اپلائی کر سکتا. تو ایک مجھے نہیں لگتا کہ جموں اور جے اینڈ کے لوگ جو ہیں اس کے فیور میں ہیں، کوئی اس کے حق میں نہیں ہو رہے گا. ہمارے پاس پی سی آئی وہ ہے نا پرماننٹ بنا ہوا اسٹیٹ سبجیکٹ تو ہے. تو جب اسٹیٹ سبجیکٹ ہے تو اس کی ضرورت کیا تھا؟ یہ مطلب کہ یہ کس لیے ہمیں چاہیے؟ آپ خود سمجھدار ہیں. اگر میرے پاس ایک وہ اسٹیٹ سبجیکٹ، یا تو یہ کہتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر وہ رہیں گے ان کی ضرورت نہیں ہے ان کو بنانے کی ڈومیسائل کی، اور دوسرے جو ہیں وہ بنا لیں، تو تبھی کوئی بات تھوڑی سی ہو جاتی ہے کہ جی چلو ہمارا اپنا سٹینڈ اپنی جگہ پہ ہے ہمارا وہ. اچھا اس کو ختم ہی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی نہ، اس کا مطلب ہم دوبارہ لائنوں میں لگے ہم یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ جی کہ ہم دوبارہ جے اینڈ کے باشندے ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ ناانصافی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اس کے اوپر ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اپیل کرتے ہیں، گृہ منتری جی کو کرتے ہیں، گورنر صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو ریکنسیڈر کریں. اور جو ہم سے جو پہلے پرامس کیا تھا مودی جی نے کہ 50,000 نوکریاں، وہ آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے کا تھا. آج تک ان کا پتہ نہیں چلا کہ ایک نوکری کسی کو نہیں ملی آج تک. وہ 50 کی بائیں. اور اس کے بعد گورنر صاحب تھے وہ ملک صاحب، وہ جاتے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ جی ہم آپ کو اتنی نوکریاں دے رہے ہیں. کہاں کسی کو نوکری ملی؟ یعنی کہ ہر بات. پھر وہ 80,000 کروڑ کا پیکج تھا، کہاں ہے وہ؟ ہے ہی نہیں کہیں نا. تو آن گراؤنڈ ریالٹی پہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایک ہمارے پاس سہارا تھا کہ جموں کے بچوں کو ہم پڑھا کے گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کے بعد کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کروا لیتے تھے. لیکن آج وہ سہارا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ سوچ ضرور رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا، یہ سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا. ضرور سر، کیا میسیج رہے گا آپ کا عام جنتا کے لیے؟ کس کے بارے میں میسیج؟ کچھ بھی اپنے سے جو آپ دینا چاہیں، کوئی میسیج. دیکھیے ابھی تو جو سب سے امپارٹنٹ چیز جو چل رہی ہے وہ ہے اس وقت وائرس کے اوپر، کووڈ-19 کا جو یہ چل رہا ہے. یہ ایک ایسی بلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل کی ہے جو اس نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ جتنے مرضی سپریم ہو جائیں لیکن سب سے اوپر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. سارے دنیا کو اس نے اندر بند کر کے رکھ دیا. تو لہٰذا کوئی آدمی سپر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ہم سب بندے ہیں. اللہ کا وہ ہے. میری یہ دعا ہے کہ میں اب اپیل کروں گا ہر انسان سے، دھرم کی بات نہیں ہے، جو مندر مطلب کہ ہندو بھائی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے جب پوجا کریں تو وہ ضرور بھگوان سے یہ اپیل وہ دعا کریں کہ اس وائرس کو ختم کریں. جب کرسچن ہیں وہ اپنے ڈھنگ سے کریں، سکھ بھائی اپنے ڈھنگ سے کریں، مسلمان جو ہیں وہ اپنے ڈھنگ سے. ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے دعا ہر نماز کے بعد یہی دعا نکلتی ہے کہ یہ وائرس ختم ہو جائے. تو اس وقت تو وہ وائرس ہے اس کے لیے دعا کریں. ایک ہر کسی سے یہ میری اپیل ہے کہ جیسے ہم فون پہ کسی کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار اسٹے گھر میں رہنا،
اور سیف رہنا، یہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں تو وہ دعاؤں میں بھی یہ یاد رکھیں. اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں یہ کہوں گا کہ اس وائرس سے لوگوں کو جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کا پورا پالن کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو پا رہا. لوگ جو ہیں بے فضول میں سڑکوں پہ ہم نے دیکھا ان کو، کہیں ماسک بھی نہیں لگائے ہوئے، سینیٹائز نہیں رکھا ہوا. تو میری ایک اپیل ہے جنتا سے کہ جس ڈھنگ سے یہ اب تھوڑا سا بڑھنے لگا ہے تو یہ ہماری نالائکی کا ہے. حالانکہ ایڈمنسٹریشن اس پر پوری کوشش کر رہی ہے کہ بھائی کسی طرح سے لوگ جو ہیں ان کو روکا جائے. تو یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے لوگوں کی کہ ہم لوگ گھروں سے وداؤٹ کسی ریزن کے ہم نکل جاتے ہیں. تو صرف ایک آدمی کو لو ہونا چاہیے جو ضرورت کی چیز ہے وہ لائے گھر میں، اور گھر میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ جو ہے کہ یہ دن واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد جب یہ کھل جائے گا پھر ہم اپنی زندگی میں چلے جائیں گے، پھر بچوں کو ٹائم نہیں دے پائیں گے، فیملیز کو ٹائم نہیں. تو یہ ٹائم جو ہے اپنی فیملیز کو خوش رکھیے، اپنے گھر کو خوش رکھیے، اور دوستوں کو فون پہ بتائیے کہ بھائی ہم سیف ہیں، آپ بھی سیف رہیے، اندر رہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں یا وہاں جائیں. اس سے بہتر ہے ہم گھروں میں رہیے. تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ گھروں میں رہے، اور خاص کر پولیس اور ایڈمنسٹریشن کا اس وقت ساتھ دیں ہم لوگ. کیونکہ اگر وہ باہر کھڑے ہیں، اگر وہ ہمیں کہیں پہ روکتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں تو وہ ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ روک کے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ماسک کیوں نہیں ڈالا، تو کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کیوں میں کیوں ڈالوں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو آرگو نہ کریں، بلکہ ان کی بات سنیں. اگر آپ کی غلطی ہے تو ان کو ساری کریں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی نصیحت لگے کہ واقعی ہم لوگوں کو جو ہے ایک اپنا گڈ سٹیزنس ہونے کا ایک جو ہے وہ میسج جو ہے وہ دینا چاہیے. تو آپ سن رہے تھے مسٹر ظہور احمد شیخ جی کو، جو کہ مسلم یونائٹڈ فورم کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے اپنے ویوز ہمارے ساتھ سانجھا کیے. میں عرفاظ احمد ڈینگ، نیوز شہر انڈیا کے لیے ادریس محمد کے ساتھ.